नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदेद। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी टॉप स्टोरी, हमारी हेडलाइंस के वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिलाखिर कोयटा पहुँच गए हैं। जब खून खाक नशीना रिस्क खाक हुआ, जब वज़ीर आज़म की शर्त तदफीन की मान ली गई तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मच मुतासरीन से मिलने कोयटा पहुँचे और उन्होंने यकीन दिलाया कि आइंदा इस नौयत के वाक़यात नहीं होंगे और हज़ारा बरादरी के साथ जितने ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं उनका अजाला किया जाएगा। इतने दिनों से जो शोर मचा था, जिस पर बात की जा रही थी, वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, ब्लैक मेलिंग वाले वर्ड्स, ये बताया गया कि उन्होंने वो PDM के लिए इस्तेमाल किए थे, सानह मुतासरीन के लिए नहीं। अयाज साहब, जो इमरान खान साहब पहुँचे वहाँ पर जो गुफ्तो शुनीद हुई है, क्या वो हज़ारा मुतासरीन के ज़ख्मों पर मरहम रखने में कामयाब हो गए हैं, चाहे छठे दिन सातवें दिन सही? देखिए, उनका जो जाना था उनका और फिर वापस आना वो अब हो गया। जो तनकीद हो रही थी कि जा नहीं रहे, वहाँ पे वो जो लोग थे वो इकट्ठे थे, वहाँ पे बैठे हुए थे लाशें लेके, तो वो अब जो है वो स्टोरी वो जो है चली गई। जहाँ तक ये है कि उनके ज़ख्मों पे मरहम जो है, उनका जो मेन प्रॉब्लम ये है हज़ारा कम्युनिटी का कि एक अटैक नहीं हुआ, कितनी दफ़ा वो निशाना बन चुके हैं और अब नहीं कई सालों से ये हो रहा है। तो जो उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए था या जो एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ उस कबीले को होना चाहिए था, वो तो मुहैया हम नहीं कर सके। वहाँ की हुकूमत, वहाँ की जो अस्करी जो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो नहीं कर सके। वहाँ पे जो सिक्योरिटी का काम जो है बलूचिस्तान में वो ज़्यादातर जो है पुलिस का इतना नहीं है, फ़ौज का है, फ्रंटियर कोर का है। और भारी जो जिम्मेवारी है और ख़ास तौर पे जो मच का इलाका है वहाँ पे आर्मी भी नहीं, फ्रंटियर कोर का वो था। तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब ये कहना बड़ा आसान है कि जी बेहतर होना चाहिए, गवर्नमेंट और मिलिट्री को बैठ के करना चाहिए, ये अल्फाज हैं, बातें हैं। इसका बनेगा क्या? बलूचिस्तान की एक सूरत हाल है, आज से नहीं सुलग रही, कई सालों से है। सिक्योरिटी सिचुएशन ये जो है जो पाकिस्तान को दरपेश है 2001 से 9/11 के बाद से है और इसके फिर मुख्तलिफ दांदे और मुख्तलिफ इसकी शाखें हैं। जी बहुत हद तक जो KPK में ऑपरेशन हुआ उसने बहुत हद तक इसका रोक किया। जो यहाँ पे अल-कायदा के और TTP के एलिमेंट्स थे उनको यहाँ पे ख़त्म नहीं किया, मार भगाया। वो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके वो अफ़गानिस्तान चले गए। लेकिन जो बलूचिस्तान है उसमें हम इंडिया का नाम लेते हैं। बलोच डिसिडेंट ग्रुप्स भी हैं जो कि उनके सामने कोई ना कोई इशू है और वो नाराज़ हैं और नाराज़गी का इजहार जो है वायलेंस और दहशतगर्दी से हो रहा है। अमेरिका में जो बचे कुछ अमेरिकन रह गए हैं उनमें CIA के लोग हैं, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो जो ठेकेदार हैं जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, उनमें पता नहीं कहाँ के लोग हैं, कौन सी तंजीमें हैं, ब्लैक वाटर है नहीं है, वो हमें नहीं पता। वो जो एक इंटेलिजेंस पिक्चर हमारे सामने आनी चाहिए कि ये है, वो इतना आसान नहीं है। अगर हमें पता होता कि इसके पीछे ये वाले, हम क्यास कर सकते हैं कि ये हो सकता है, ये सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, फोर्सेस पे भी अटैक्स हुए हैं बलूचिस्तान में और ये बेचारे जो हैं हज़ारा कबीले पे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी सिचुएशन एक वहाँ बनी हुई है। इसको बेहतर करने के लिए जो हमारी फ़ौज की सदर्न कमांड है उसका एक फ़र्ज़ बनता है, उसका ये दायरा इख्तियार में आता है, उनका परफॉर्मेंस और वो जो है बेहतर अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसमें तो कोई मेरे ख्याल कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये कोई इजी सोल्यूशन नहीं कि वो है और ऐसे है। अगर हम इतने अफलातून हो और हमें पता हो तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो? सही, प्रॉब्लम जो है वो डीप रूटेड है और आपने उसके मुख्तलिफ पहलुओं का तस्करा भी कर दिया। समा साहब, हमारे प्रोग्राम में भी कल डिस्कस हुआ था और आपने कहा था कि भारत इसमें मुलव्वस है, फ़िरका वाराना एलिमेंट, तस्करा या साहब ने उसका किया, आपने भी किया, वज़ीर आज़म भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन फिर इसका हल कौन तजवीज़ करेगा? ये बातें तो अरसे से होती हैं।
دیکھیں عائشہ، یہ تو بات خوش آئند ہے نا کہ کل اس وقت ہم جو صورتحال ہم پہ طاری تھی، جو سب پہ لوہا طاری تھی، ہم پڑھ رہے تھے اور جو پاکستان کے اندر ایک غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال دھرنوں کی وجہ سے قائم ہوئی تھی، جی وہ تو ختم ہوئی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اگر پہلے 1-2 روز میں نپٹا لیا جاتا تو یہ صورتحال طاری نہ ہوتی۔ اور اس سے ایک سبق تو یہ نکلتا ہے کہ جناب پرائم منسٹر مسئلے کا سیاسی حل ہی نکالنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ان کے جانے سے صورتحال بہتر ہوئی اور انہوں نے آج کی ایسی واضح یقین دہانی نہیں کروائی کہ جی ان واقعات کا سدباب ہوگا۔ البتہ یہی بات تھی نا کہ وہ یہی چاہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں اور انہیں جانوں کا تحفظ جو ہے اس حوالے سے یقین دہانی کروائیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے میں سمجھتا ہوں بڑے احسن انداز کے اندر جا کے بات کی ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں جو تجاویز تھی وہ بھی سب کچھ ہوئی ہے کہ جی وہاں پر آپ کے سیکورٹی کے اداروں کی میٹنگز ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر کا، اور پھر انہوں نے وہی ذکر کیا کہ فرقہ وارانہ تنظیم میں دیکھیں یہ 35 سے 40 لوگ تو وہ ہیں نا جو ماسٹر مائنڈ ہے۔ اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ سہولت کار جو ہیں وہ تو ہمارے لوگ بنتے ہیں۔ اور کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ دہشت گردی کی جنگ ایک بڑی جنگ تھی۔ یہ جنگ بنیادی طور پہ ہماری نہیں تھی، ہماری فورسز نے یہ جنگ لڑ کے دکھائی ہے اور ہمارا بڑے پیمانے پہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ اب بلوچستان ایک دفعہ پھر دشمن کے ٹارگٹ پہ ہے۔ کل بھی یہ بات کی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ بلوچستان بڑا سینسٹیو صوبہ بھی ہے اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بڑا اہم ہے، اس لیے کہ وہاں پر گوادر کی بندرگاہ اس کا ایک رول ہے، اس کے بعد سی پیک کے حوالے سے اس کی بڑی امپورٹنس ہے، ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں۔ دیکھیں میں تو وہاں کے پولیٹیکل ایشوز پہ بات کروں گا کہ وہاں پر اگر آپ نے مستقل بنیادوں پر امن اور استحکام قائم کرنا ہے تو وہاں پر جو احساس محرومی ہے لوگوں کے، نوجوانوں کے اندر، کہ وہاں پر آپ صنعتی عمل، صنعتیں لگنی چاہیے، وہاں پر لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے۔ آخر دشمن کو ہمارے یہاں سے سہولت کار کیوں ملتے ہیں؟ اب جن بیچارے کانکن جو شہید ہو گئے ہیں، آپ ذرا ان کی حالت زار تو دیکھیں، 1200 دیہڑی کمانے والا آدمی، کہ اس کے بعد آپ بتائیں ان کے وہ جو اہل خانہ ہیں ان پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے ان کے جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے ہیں۔ لیکن بلوچستان کو اب اسلام آباد کو اپنی اولین ترجیح میں رکھنا ہوگا۔ اور میں ایک بات، بڑی تلخ بات ہے کہ ہر دفعہ بلوچستان کے حوالے سے بڑے ڈیولپمنٹ فنڈز دیے جاتے ہیں، وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے ان کا استعمال درست نہیں ہوتا۔ کہ میں یہ کہتے ہوئے بڑے عجیب سا لگ رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز وہاں پر جو لگتا ہی نہیں منصوبوں پہ، وہ کھائے پیے جاتے ہیں۔ بات ہے کہ جب تک جو منصوبوں کے لیے فنڈز وہاں پر فراہم کیے گئے ہیں، اصل مسئلہ وہاں پر یہ ہے، وہاں پر غربت ہے، وہاں پر پسماندگی ہے، وہاں پر نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ جب تک احساس محرومی کا خاتمہ نہیں کریں گے، بلوچستان امن کا گہوارہ نہیں بنے گا۔ ہماری سب سے بڑی ترجیح اب یہی ہونی چاہیے، اور پرائم منسٹر صاحب ان سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اور میرا خیال بلوچستان جاتے رہنا چاہیے۔ بلوچستان پاکستان کا ایریا وائز سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پر معدنی وسائل ہیں، وہاں پر سونا ہے، وہاں پر بہت کچھ ہے، سوئی گیس ہے، سارا ملک ان کی استعمال کرتا ہے، تو بلوچستان کو اپنی اولین ترجیح میں رکھنا چاہیے۔ آپ ایگری کرتے ہیں اگنور کیا گیا بلوچستان کو آج تک اور اسلام آباد کو پریارٹی دینی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ہوا ہے۔ پاکستان کا سب سے یعنی اقتصادی ترقی کے حساب سے سب سے کمزور صوبہ ہے پاکستان کا۔ اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو ایک تھورو ریویو کرنا چاہیے جو واقعہ ہوا ہے، ایف سی کے لوگ شہید ہوئے، پھر یہ ہزارہ لوگ شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے 1-2 اور واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اچھا، ان سب کی روشنی میں ایک ٹوٹل ایگزاسٹیو قسم کا ریویو کرنا ضروری ہے سیکیورٹی کا۔ اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں اور ایف سی اور سدرن کمانڈ۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کو نئے پلانز بنانے پڑیں گے۔ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ اب اگرچہ تعداد تھوڑی ہے ماضی کی نسبت جو یہ گڑبڑ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو افغانستان کا بارڈر ہے اس کی تو مور اور لیس میرا خیال ہے باؤنڈری جو فینس بننا تھا وہ تقریباً بلوچستان کے علاقے میں مکمل ہونے والا تھا، سمر کا مجھے اندازہ ہے، تو میرا خیال ہے یا مکمل ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے۔ پھر یہ کہ کچھ علاقے میں انہوں نے ٹرینچ بھی، ایک لمبی چوڑی ٹرینچ بھی کھودی تھی پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر، تو میرا خیال یہ ہے کہ
وہ جو انہوں نے فینس بنایا ہے، اب فینس کی پرابلم یہ ہوتی ہے فینس بذات خود تحفظ نہیں پرووائڈ کرتا، فینس کی مانیٹرنگ ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ الیکٹرانک مانیٹرنگ ہو اور الیکٹرانک اور ہیومن دونوں قسم کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو وہ اس کو بڑھانا ضروری تاکہ یہ افغانستان پاکستان کے درمیان جو ہے نا جو موومنٹ ہے صرف آتھورائز چینل کے ذریعے ہو، جس حد تک بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایران بارڈر پہ بھی اب کام شروع ہوا ہے، لیکن اس کو ابھی میرا خیال ہے سال لگ جائے گا، سال ڈیڑھ سال لگ جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ لوگ جو ہے نا یہ ہیں اندر بلوچستان کے اندر، اور ان کے پھر سپورٹ باہر سے آ جاتی ہے۔ ہمیں آج تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ جو ٹیررزم کے جو لوگ پکڑے گئے یا مارے گئے یا تو وہ پاکستانی ہیں یا افغانی ہیں، اور یہ انٹرچینجبل ہوتے ہیں، افغانی پاکستان آ رہے ہوتے ہیں، پاکستانی افغانستان جا رہے ہوتے ہیں۔ تیسری نیشنلٹی کا بندہ ابھی تک ہمارے کم از کم ہمارے میڈیا کے نوٹس میں نہیں آیا۔ آپ کہتے ہیں لوکلز استعمال ہوتے ہیں؟ یہ لوکل استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ جو نیٹ ورکس ہیں، جو چاہے وہ سیکٹیرین ہے، چاہے وہ ٹیررزم ہے، چاہے وہ داعش ہے، یہ ہے، اور جب داعش کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز کا خیال رکھیں، پاکستان میں اصل حقیقی داعش نہیں ہے، اصل حقیقی داعش وہ ہے جو عراق میں ہے یا سیریا میں۔ ہمارے ہاں کے جو طالبان ایلیمنٹ تھے ان میں سے کچھ ہارڈ لائنر نے طالبان سے بریک کر کے داعش کا ٹائٹل استعمال کر کے اور داعش کے میتھڈز وہ استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے یہاں بھی استعمال کیے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو آپ کو سمجھنے کی، ان کے ڈائنامکس کو سمجھنا ضروری ہے، آخر یہ کون لوگ ہیں، کس طرح آپریٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمیں نہ بتائیں پبلک کو، لیکن کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو نئی اسٹریٹجیز پرووائڈ کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا وہی ہے جو ابھی کہا گیا کہ اکنامک ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا ہے، خاص کر وہاں کے لوگوں کا، جو لوکل لوگ ہیں، بلوچستان کے جو لوکل پاپولیشن ہے، ان کی جو اکنامک ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جو بہت سے پولیٹیکل لیڈر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ جو آپ بنا رہے ہیں کیا کہتے ہیں کوریڈور، اس میں لوگوں کو باہر سے لا کے ہائر کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو میرا خیال ہے لوکل پاپولیشن کو ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سوئی کے اندر انہوں نے ایک ملٹری والوں نے ٹریننگ سینٹر کھولا ہے، اسی طرح ینگ آدمیوں کی ٹریننگ کے لیے جس طرح پنجاب میں یہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں آپ بہت سے لوگوں کو ریفریجریشن کی، الیکٹرانکس کی وغیرہ وغیرہ، الیکٹرک اور الیکٹرانکس کی، اسی طرح آپ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر مختلف جگہ کھولیں اور ان سے جو ٹرینڈ لوگ نکلتے ہیں ان ٹرینڈ لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں جو یہ کوریڈور سے اپورچونٹیز آ رہی ہیں۔ تو اکنامک ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے اور سیکیورٹی کو ٹوٹل ریویو کی ضرورت ہے، ٹوٹل ریویو کی ضرورت ہے۔ یہ نئے پلانز کی بات یہاں پر ہو رہی ہے خاور، لیکن ایاز صاحب نے جیسے کہ بات شروع کی کہ جو معاملہ اٹھا تھا، اتنا ہوا بنا تھا وزیر اعظم کے جانے سے، وہ ختم ہو گیا، بیٹھ گئی اس کی گرد، لیکن آپ اسلام آباد میں ہیں، ہمیں بتائیں کیا اطلاعات ہیں، یہ معاملہ اتنے دن کیوں لٹکا اور اس واقعے کے محرکات کیا ہیں، میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا وہاں؟ دیکھیں کل جب ہم پروگرام میں بیٹھے تھے تو اس وقت اطلاعات ہمارے پاس موجود تھیں کہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ کوئی اگلے 3-4 گھنٹے کے اندر امید ہے کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ جو ہماری بات ہوئی ہے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ معاملہ شاید جلدی حل ہو جاتا، لیکن کوئی 3 سے 4 کردار وہاں پہ موجود تھے جو کہ اس کے اوپر کافی ہارڈ لائن جنہوں نے لی ہوئی تھی، اور وہ دوسری سائڈ خاص طور پر وہ مذہبی علماء تھے اہل تشیع کے، اور وہ کافی زیادہ انہوں نے ٹف ٹائم دیا۔ 3 سے 4 دفعہ ایگریمنٹ بھی ہوا، راضی نامہ ہو جاتا تھا، اس کے بعد یہی بتایا جاتا تھا یہاں پہ اسلام آباد کے اندر کہ جی بس ابھی اناؤنس ہوگا تو اس کے بعد پرائم سے چلے جائیں گے، اور پھر یہ سارے کا سارا ڈریگ ہوتا رہا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ علی زیدی صاحب جو وزیر وہاں پہ موجود تھے، اسی طرح زلفی بخاری صاحب، ان کو پتہ ہے وہ 3-4 کردار کون سے ہیں، ان کے ساتھ نیگوسیشنز میں رہے۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ اب تھوڑی سی ہمت دکھائیں گے، ٹویٹس کی بجائے ان کرداروں کے نام سامنے لے کے آئیں گے جن کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ اتنی دیر ڈریگ آن کیا۔
اس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ سیاست بھی شروع ہو گئی، اور پھر کل اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو پورا ملک جو اس وقت مفلوج ہوا پڑا تھا، اور اگر آج یہ مسئلہ خدا نخواستہ حل نہ ہوتا گزشتہ رات اور آج پرائم منسٹر وہاں پہ نہ جاتے، تو جس طرح کل ہم نے اناؤنسمنٹ سن لی تھی نون لیگ کی طرف ہی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی تھے، وہ بھی ان جلسے جلوسوں کا اور دھرنوں کا وہ حصہ بننے جا رہے تھے، تو پتہ نہیں صورتحال کس نہج پہ پہنچتی۔ اب دیکھیں جو چیز ماننے والی یہ ہے کہ 2020 کے دوران وہاں پہ کافی حالات امپروو رہے، وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن کافی زیادہ امپروو ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو کلبوشن نیٹ ورک تھا وہ اسی ایریے میں سارے کا سارا وہ پمپا تھا اور وہیں سے آپریٹ کر رہا تھا، وہیں سے اس کو پکڑا گیا تھا۔ جی ہم بھول جاتے ہیں ڈوزیئر جو ہم نے چند ہفتے پہلے پوری دنیا کے سامنے رکھا، اور اس کے اندر کافی ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ کون کون سے نیٹ ورکس ہیں، کہاں کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے بتائی آگے بڑھ رہی ہیں۔ آج پرائم منسٹر نے بھی اپنی وہاں پہ جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ان کو ان کے علم میں تھا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں وہاں پہ اگر سیکیورٹی فورسز کام نہ کر رہی ہوتی ہیں اور یہ اپنے وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں یا نیٹ ورکس ہیں ان کے اگینسٹ اگر وہ آپریٹ نہ کر رہے ہوتے تو پچھلے دنوں جو شہادتیں 9 FCC کے جوانوں کی ہوئی ہیں تو نہ ہوتی۔ کام ہو رہا ہے، یقینی طور پر ایک مشکل ٹاسک ہے، اور امید یہی ہم کرتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہاں پہ صورتحال امپروو ہوگی۔ فینسنگ کا ذکر ہوا، جو افغانستان کی حد تک تو کافی ہو گئی ہے، بلوچستان کے ساتھ 1000 کلومیٹر ہمارا ایران کے ساتھ بھی بارڈر بنتا ہے، تو اس کے اوپر بھی فینسنگ کا عمل کافی تیزی سے جاری ہے۔ لیکن ایک بہت اچھی بات جو میرے خیال میں ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو متاثرین ہیں انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے، انہوں نے چیف منسٹر کی بات سنی ہے، پرائم منسٹر کی بات سنی ہے۔ ماضی کے برعکس ایسا نہیں ہوا جس طرح 2018 کے دوران انہوں نے کہا تھا ہم چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کریں گے، ہم اور کسی سے بات نہیں کریں گے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ سے اپنی یہ ڈیمانڈ دہراؤں گا کہ زلفی بخاری اور علی زیدی صاحب اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہے تو میرے خیال میں وہ ان کو لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ کیوں کر یہ 6-7 دن یہ پورے ملک میں یہ طرح ہیجانی کیفیت قائم رہی، اس کے پیچھے جو بھی کردار ہیں ان کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ 6-7 دن وزیراعظم کیوں نہیں جا سکے اور اسی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنتے رہے۔ اگر اس کے پس منظر میں کچھ ایسی بات ہے جو کہ قوم کو بتانا ضروری ہے تو وہ اب سامنے آنی چاہیے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید بات کریں گے کہ اسلام آباد کی ترجیح بلوچستان کیسے بن سکتا ہے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین، اب ہم کچھ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ اصل میں ہے کیا اور معاملہ وزیراعظم کیا ایکسپلین کر رہے ہیں۔ وزیراعظم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو مچھ واقعہ ہے یہ بڑی گیم کا حصہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ فرقہ واریت پھیلانے والوں کا پیچھا کرنے کا بھی عزم رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ ملک کے اندر یہ تقسیم ختم کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ مسلم امہ کے درمیان بھی یہ تفریق ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ نظریے کی نزاکتوں کا تذکرہ یاس صاحب آج کے کالم میں آپ نے کیا، ممکن نظر آتا ہے آپ کو، یہ آثار دکھائی دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کر سکیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ جی فی الحال اگر ان سے درخواست کی جائے کہ پاکستان کے چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں ان پہ ذرا توجہ دے دیں، امہ کے لیے آپ بعد میں دھیان وہاں پہ دے دینا، پاکستان کے مسائل پہلے ہم حل کر لیں تو پھر ہم امہ میں بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر لیں گے۔ دیکھیے اس میں کوئی بلوچستان یا یہ جو ٹیررزم کا مسئلہ اس کے بارے میں کوئی سمپلسٹک آنسرز ہیں نہیں۔ بلوچستان اور KPK میں مکمل امن تب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک شورش کی آگ جو ہے وہ جو ہے افغانستان میں بند نہ ہو۔ افغانستان میں کب ہوگی نہ امریکن سینٹرل کمانڈ بتا سکتا ہے، نہ ہمارے ادارے بتا سکتے ہیں، نہ افغانی خود بتا سکتے ہیں کہ کب۔ یہ جو دوحہ میں بات ہو رہی ہے اس کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ امن قائم ہوگا؟ ایک نیا سلسلہ خانہ جنگی کا نام وہاں پہ شروع ہوتا ہے اور ہم اس کی زد میں رہیں گے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایک تو افغانستان میں جو کچھ ہوا ان کی بدقسمتی، ان کی بد نصیبی،
لیکن ہم ہیں فراخ دل, ہم گئے, ہم نے افغانستان کے مسائل کو گلے لگایا جی. اور افغانستان کے مسائل کھینچ کے ہم نے پاکستان کے مسائل بنا دیا. جی. یہ یہاں ایک سے زیادہ بار یہاں کہا گیا اس پروگرام میں کہ وہ ہماری جنگ نہیں تھی. اور کون سی ہماری جنگ نہیں تھی؟ ہم نے تو دعوت دی تھی ہر چیز کو جس سے جنگ چھڑ سکتی ہے. ہم نے ضیاء کے زمانے میں بارڈر افغانستان کا ایران سے بھی ملتا تھا, پاکستان کے ساتھ بھی. ایرانیوں نے وہ نہیں کیا جو ہم نے کیا. ہم نے تو اپنا ملک کے سارا کچھ کھول کے رکھ دیا کہ جہاں مرضی ہے تم جاؤ. کیمپوں میں بھی رہے اور جہاں ان کا مرضی تھا وہ چلے گئے. 9/11 کے بعد جب وہاں پہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا, یہ طالبان تو بعد کی بات ہے, القاعدہ نے اپنے ہیڈ کوارٹر افغانستان سے ٹرائبل ایریا میں لے آئے. اور القاعدہ یہاں پہ آئے, انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ تمام جو ملک تھے ٹرائبل ایریاز میں, بڑے بڑے نام, ان سب کا قتل عام کر دیا اور وہاں پہ ایک اپنی تقریباً ایک ریاست بنا لی. تو ہمارا کیسی پھر وہ جنگ نہیں تھی. KPK میں وہ جو ٹرائبل ایریاز تھے وہ ہماری دسترس اور کنٹرول سے باہر جا چکے تھے. جو پاک فوج نے ان سے لڑنے کا سلیقہ سیکھا وہ تو بعد میں سیکھا. ایک لحاظ سے ہمیں TTP, طالبان, القاعدہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے پاکستان فوج کو بیٹل ہارڈن کیا. نہیں تو میں کہنا نہیں چاہتا اس پروگرام میں, جو پہلی یونٹیں جنرل مشرف کے زمانے میں گئی تھی, ایک ایسا بھی قصہ ہوا تھا, پوری یونٹ جو ہے انہوں نے یرغمال بنا لی تھی. وہ جو بیت اللہ مسعود سے پہلے جو تھے نیک محمد کے زمانے میں, تو ہمیں تو وہاں سمجھ ہی نہیں تھی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے پاک آرمی نے جو 2014 میں جو آپریشن شروع کیا, وہ پنجابی کا لفظ ہے نکو نک. پاکستان نکو نک ہو گیا تھا, ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا, مجبور ہو کے ہمیں کرنا پڑا تھا. دو چیزیں ہماری کنٹرول سے باہر تھیں, ایک TTP, ایک وہ جو ہے KPK کہ وہ ٹرائبل ایجنسیز, اور ایک کراچی. وہ دونوں ہم نے لے لیا. لیکن ہم یہ کہیں کہ سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں, نہیں, یہ دیر پا چیز ہے. ہمیں دھیان ان پہ دینا چاہیے. ہماری اولین ترجیح بزنس اور وہ نہیں ہونا چاہیے, میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا, یہ ہونا چاہیے سیکیورٹی سچویشن جو اب بھی ایک حد تک سلگ رہے ہیں KPK میں اور بلوچستان میں, لیکن یہ اوور نائٹ حل ہونے والے نہیں ہیں. ہم ویجیلنس جو ہے ہماری طرف سے وہ درکار ضرور ہے. لیکن فوری طور پر اسٹریٹجی بنتی کیا دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب؟ آپ جو مثالیں دی, کراچی میں بھی ہم جانتے ہیں کیا ہوتا رہا, KPK میں بھی, لیکن بلوچستان کو پریورٹی پہ رکھنا ہوگا تو ہوتا کچھ نظر آئے گا. دیکھیں ایاز صاحب نے جو بات کی ہے یہ بڑی تلخ تاریخ ہے اس خطے کی, اور انہوں نے ان ادوار کا ذکر نہیں کیا. کن کا؟ کہ جن ادوار میں وہ جو دہشت گردی, دیکھیں نا افغانستان کی جنگ کیوں شروع ہوئی, جنرل ضیاء الحق. پھر افغانستان کے خلاف ہم کہاں استعمال ہوئے, جنرل پرویز مشرف. آج اگر پاکستان کے پرائم منسٹر نے, آج کے پرائم منسٹر نے حلف اٹھانے کے بعد ایک بیان دیا تھا کہ ہم اپنا کاندھا نہیں دیں گے. یہ بات انہوں نے درست کہی ہے کہ اس کے ڈانڈے جو ہیں یہ افغانستان تک جاتے ہیں اور یہ شواہد موجود ہیں. مجھے اس بات کی حیرانگی ہے جب ڈوزیئرز کی بات کی گئی کہ ہم نے تو عالمی دنیا کے سامنے وہ ڈوزیئرز رکھے کہ جناب یہ انڈیا سب کچھ کر رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری بات انہیں اپیل نہیں کرتی؟ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ جی وہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کا کردار اس لیے سراہتے ہیں کہ افغانستان میں شکست کھائی ہے. دیکھیں اس بات کو بھی لیں کہ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے بڑے پلسز ہیں, ہم اس کا ذکر ہی نہیں کرتے, منواتے نہیں. بات یہ کہ 18-20 سال سے پاکستان انہیں یہی بتا رہا تھا کہ جناب اس مسئلے کا حل نہیں ہے. وہاں سے رشیا, برطانیہ سب سے پہلے گیا پتھر چاٹ کے, پھر رشیا گیا اور اب امریکہ گیا. تو بات یہ کہ پاکستان کا یہ تو بہت بڑا پلس تھا کہ اس خطے کے مسائل اس خطے میں حل ہونے چاہیے. اور افغانستان کے اندر میں نے گزشتہ روز بھی یہ بات کی تھی کہ اس ساری صورتحال میں یہ جو نئی لہر آئی ہے, میں 100% یکسو, میں پرائم منسٹر صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے, انہیں پتہ ہے ان کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی کابل کے افغانستان کے اندر, اور انہیں پتہ ہے کہ اگر واقعتاً یہ امن عمل پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو انہوں نے کیا وہاں پر سے چھنکنا لینا ہے. لہٰذا وہ اپنا کام وہاں پر کر رہے ہیں. یہ جو ثقافتی مراکز ہیں ہمارے مغربی بارڈر پہ, یہ تو سارے تربیتی مراکز ہیں دہشت گردی کے. NDS کا اور راہ کا ایک نیکسس ہے, اور یہ سارے آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. آپ نے یہ بات افغان انتظامیہ کو بھی کہی, اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں آپ اس سے اشرف غنی کو لاکھ یہاں پر وزٹ کروائیں, اس پہ
असरात जो है इंडिया के हैं। जी। और ये ठीक कहा गया है कि जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस खित्ते में अमन नहीं होगा। और बड़ी बात यह है, देखें चाइना ने, रशिया ने, ईरान ने, पाकिस्तान ने, तुर्की ने क्यों ये बात की कि अफगानिस्तान के अंदर अमन होना चाहिए, और कौन नहीं होने देना चाहता? वो इंडिया नहीं होने देना चाहता अपने विकासत के तहत। तो हमें इस हवाले से तो कम से कम यकसुई होनी चाहिए। एक तो हमारी जान छूट गई पाकिस्तान के उन दानश्वरों से जो आज से चंद साल पहले कहते थे कि इंडिया से मुज़ाकरात, इंडिया से ताल्लुकात, इंडिया के विजिट। वो तो नरेंद्र मोदी का क्रेडिट है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक यकसुई और संजीदगी पैदा की है। दुश्मन को दुश्मन ही समझना चाहिए। तो इसका तोड़ कैसे किया जाना चाहिए? अगर उनकी कोई चाल है तो हम उसको नाकाम कैसे बनाएं? हम जंग खुद अपने घर लेकर आए, अपने गले से लगाई, उसके बाद अब उसको कैसे दूर करें? देखिए इसका तरीका ये है कि एक गैर जज्बाती तरीके से 1978-79 से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है उसका ज़रा जायज़ा लें। और हमने 80s में और 90s के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक हद तक प्राइवेटाइज़ कर दिया था। यानी प्राइवेटाइज़ करने से मेरी मुराद है हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी इन ग्रुप्स को दे दी थी। कुछ ग्रुप्स पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चला रहे थे, अफ़गानिस्तान में भी चला रहे थे, कहीं और भी चला रहे थे। तो एक तो हमें ये रिव्यू करना है कि हमारी हुकूमतों ने इमीडिएट गेंस के लिए लॉन्ग टर्म गेंस को नुकसान पहुंचाया है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में है कि इमीडिएट इश्यूज तो आपके हल हो गए, चाहे वो ज़ियाउल हक के थे, चाहे मुशर्रफ के थे, या 55 में जब हमने अमेरिका का साथ दिया उस वक्त भी हमारे सिक्योरिटी के मसाइल थे। इमीडिएट इश्यूज हमारे हल हुए हैं। अच्छा, यही वजह है कि हुकूमतों को फ़ायदा हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान हुआ है। तो इसी चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अगर आप आज फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं तो ये देखें कि आज से 20 साल के बाद इसका इम्पेक्ट क्या होगा, अगली जनरेशन पे इसका इम्पेक्ट क्या होगा। अगर आपने सुबह और शाम की पॉलिसी पे चलना है कि चलो इस वक्त तो हुकूमत को पैसा मिल गया, एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई, कामयाबी मिल गई, वाह वाह हो गई, जो है रेगन अपने साथ तस्वीरें खिंचवाता है आपके लोगों की और मुजाहिदीन की, तब और चीज़ है। अच्छा प्रोफेसर, तब फैसले कौन करता था और अब आपके ख्याल में फैसले किसको करने चाहिए? हुकूमत करती है फैसले। जो उस दौर में जो हुकूमत थी वो वही करती थी, जो भी थी हुकूमत। अब आप जो कहें हुकूमत फैसले करती है ना, ये हाँ हुकूमत। और सिक्योरिटी के फैसले देखिए, एक तो खत आपके यहाँ ये है ना कि सिक्योरिटी में भी आप फ़ौज को नहीं लाना चाहते। कभी अमेरिका का आपने डिफेंस पॉलिसी को पढ़ा है, या बरतानिया को तो छोड़ दें, अब अमेरिका की जो डिफेंस पॉलिसी है जो उस पर जो चीज़ें मिलती हैं वो देखिए कि पेंटागन का क्या कंट्रीब्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ DOD जिसको हम वो कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का क्या कंट्रीब्यूशन है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का क्या कंट्रीब्यूशन है, फिर जाके वो बेचारा प्रेसिडेंट आता है। यानी प्रेसिडेंट मोस्ट पावरफुल पर्सन है, लेकिन ये ऐसे चेक्स हैं रास्ते में। तो लिहाजा अगर आपने सिक्योरिटी, आपका पाकिस्तान का पहला प्रायोरिटी सिक्योरिटी रहा है, नेशनल सिक्योरिटी। डेमोक्रेटाइजेशन पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं रहा है, सिक्योरिटी प्रायोरिटी रही है। लिहाजा अगर आप सिक्योरिटी की बात करेंगे तो उन लोगों से मशवरा करना, उन लोगों से बात करना किस तरह अवॉइड कर सकते हैं जिन्होंने जाके मैदान में फेस करना है, जो 2014 ऑनवर्ड जिक्र किया है। टेररिज्म को कंट्रोल करने में आप खुद बताएं किनका रोल है? कुछ नहीं, बिल्कुल ये सच तो है, इसलिए कंसल्टेशन में ज़रूरी है और उसके हवाले से एक शेयर्ड पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। शेयर्ड पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी में भी और सिक्योरिटी। देखिए फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी को अलग नहीं कर सकते आप। अच्छा, ये दोनों मिक्स्ड होते हैं और इसमें इनपुट देखिए, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है उसमें इनपुट आपकी आती है। एक तो फॉरेन ऑफिस की इनपुट है, ठीक है, फिर आपके सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट है, अच्छा, फिर आपकी जो एम्बेसीज बैठी होती हैं, जिस तरह इंडिया में आपकी हाई कमीशन है, अमेरिका में एम्बेसी है, तो वो भी आपको डेली, वीकली और मंथली रिपोर्ट्स भेजती है। उन सब इनपुट को सामने रख के फिर आप एक कलेक्टिव थिंकिंग करके एक फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। कलेक्टिव थिंकिंग और लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस वक्त की जरूरत। खबर इस पर गौर किया जा रहा है, बताएं हमें कुछ इस हवाले से। देखें बहस ज़्यादा हमारे जो है ना वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर चली गई। यकीनी तौर पर वो हैं, हकीकत है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, बॉर्डर्स के ऊपर जो मसाइल है, वापस हम इस सारी बहस को खींच के लेके आते हैं बलूचिस्तान के ऊपर, उसको मरकूज़ करते हैं कि बलूचिस्तान एक मुश्किल सूबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर वहाँ पे जो समाजी दरारें मौजूद हैं, वहाँ पे जो कबायली लड़ाई झगड़े मौजूद हैं, उनका हल होना बहुत ज़रूरी है।
لاہور کے اندر اچک زئی صاحب تقریر کرتے ہیں اور لاہوریوں کو جناب تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لاہوری مل گئے تھے انگریزوں کے ساتھ اور ہمارے اوپر چڑھ دوڑے تھے. آپ کو پچھلے 6-7 دن کے دوران وہ اچک زئی صاحب کہیں نظر آئے سین کے اوپر؟ عطا اللہ ابو مینگل صاحب وہ کراچی لاہور ہر جلسے میں جا کے وہ سیکیورٹی ایجنسیز جرنیل اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ اختر مینگل صاحب سوری وہ جس طرح وہاں پہ لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں, وہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے کہیں جا کے کہیں کہ اشک شوئی کی وہاں پہ انہوں نے متاثرین کی؟ ہرگز نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے وہاں پہ, آپ کو ان کی طرف سے کوئی واضح بیان ان کی پریزنس آپ کو کہیں پہ نظر آئی؟ بالکل نہیں نظر آئی. عبدالغفور حیدری صاحب گئے تھے. مسئلہ اصل میں یہ ہے مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں صوبے کے اندر, جب تک ان کا حل نہیں ہوگا تو پھر وہاں پہ یقینی طور پر اس طرح کی ترقی نہیں آئے گی. اس کا میرے خیال میں جو حل جو میں دیکھ رہا ہوں, موجودہ جو جام کمال صاحب ہیں چیف منسٹر صاحب, ان کو میں نے سنا ہے 2013 سے 2018 تک نیشنل اسمبلی کے اندر موجود تھے, کافی مہذب ہیں, آرٹیکولیٹڈ ہیں, انتظامی طور پر کافی تگڑے ہیں, اور کل ان کے آپ نے تقریر بھی سنی ہو تو اچھا بولتے ہیں, اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ کافی آن گراؤنڈ اچھا کام کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو اچھی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کے برعکس موجودہ جو پرائم منسٹر ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ہم تو یہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی جو ایجنسیز اور ہمیں جو راول پنڈی والے ہمیں کام نہیں کرنے دیتے, ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں تو وہ پھر چھڑوا لیتے ہیں. ڈان لیکس کا حوالہ دے رہا ہوں, وہ یہ نہیں کہتا کہ جی وہ جس طرح سابقہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی آپ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں, ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر جس طرح کے دورے ہوئے بغیر ویزوں کے, اب وہ ایک بحث میں ہم چلے جائیں گے. وہ واضح طور پر پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر بھارت کی انوالومنٹ کس لیول کی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں. انتہائی ادب کے ساتھ جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا نہیں کہ واضح گارنٹی نہیں دی, بقول جو موجودہ چیف منسٹر ہیں جام کمال صاحب اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج بتایا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہزارہ والوں کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے اور حکومت نے ریٹن گارنٹیز دی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جو ریٹن گارنٹیز ہے اس کو پورا عمل کریں گے, اور وہاں پہ متاثرین میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی کہ واضح گارنٹی نہیں. ابھی آپ نے سر نہیں میرا خیال آپ کو واضح یقین دہانی آپ نے یہ نہیں آپ نے کہا کہ واضح یقین دہانی نہیں کرائی گئی پہلے سیگمنٹ کے اندر, تو میرے خیال میں واضح یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے, اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو متاثرین ہیں ان کے مسائل بھی حل ہوں, اور خاص طور پر جو ڈیوائیڈ ہے پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے ود ان دا پروونس اس کا بھی حل ہو. اندرونی طور پر ہم اگر مستحکم ہوں گے, تگڑے ہوں گے, تو پھر میرے خیال میں جو بیرونی عوامل ہیں اس کا بھی مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن یس بالکل ایاز صاحب نے ٹھیک بات کی, ایک مشکل صورتحال میں ہے, اور یہ صوبہ جو ہے بلوچستان وہ انتہائی مشکل اس وقت. یعنی خبر آپ ماضی کی مثال دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ کا قبلہ پہلے اور رہا اور ملٹری کا اور, اس وجہ سے مسائل حل نہیں ہو سکے. آپ کی یہی مراد ہے خبر؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بلیم گیمنگ ہوتی تھی. سیولین حکومت اب یہ کہتی تھی ہمیں کام کرنے نہیں دیا جاتا, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہماری پالیسیز یہ ہیں, لیکن ہمیں ہماری پالیسیز کے اوپر یا اس کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہے, ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں. واضح بیانات موجود ہیں, لیکن موجودہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میری ایجنسیز کے ساتھ ہوں, میں دیکھ رہا ہوں ساری کی ساری صورتحال میرے کنٹرول میں ہے, وہ کسی کے اوپر بلیم شفٹ نہیں کر رہے. کل کو خدا نخواستہ اگر وہ فیلور ہوتا ہے تو وہ جو فیلور ہوتا نہیں سر, وہ انہوں نے حکومت کے دوران بھی سلمان صاحب کیا ہو گیا, حکومت کے دوران رہتے ہوئے ڈان لیکس ہوا تھا, بعد میں نہیں ہوا تھا. تو یہ میرے خیال میں کچھ چیزیں بہتری کی طرف چل رہی ہیں, لیکن اگین لمبا راستہ ہے, وقت لگے گا اس کو کاٹنے میں. ٹھیک ہے, وقت لگے گا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے کتنا وقت لگ سکتا ہے. ویلکم بیک ٹو دی شو. پروگرام میں ہم نے سیکیورٹی پالیسی, فورن پالیسی کے حوالے سے بات کیا. اب وقت ہمارے پاس مختصر ہے, تو ایاز صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کے اس وزٹ کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہوں گے؟ یار دیکھیں ایک بات ہے, عمران خان کے ناقد بھی بہت ہیں, لیکن کئی چیزوں میں ان کی اپروچ جو ہے وہ ٹھیک ہے. یہ انہوں نے وہ جو پنجابی کا لفظ ہے, یہ جو نہ جا کے 5-6 دن, یہ انہوں نے جلت ماری, پر یہ اوور ہے نا, یہ کوئی انٹرنیشنل کرائسس تو نہیں بنا. باقی ان کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہے اپروچ جو ہے. یہ ایک دن میں بلوچستان نے ٹھیک نہیں ہونا, اور ایک میں معذرت سے کہہ رہا ہوں, معذرت سے
جی 10-11 مزدوروں کا مرنا پاکستان میں کوئی سانیہ نہیں سمجھا جاتا. یہ تو تب ہوا کہ انہوں نے لاشیں وہاں رکھی, میڈیا نے وہ دیکھا اور پھر یہ مسئلہ بن گیا, پھر ساروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. نہیں تو لوگ مارے جاتے ہیں یہاں پہ اور ایسے سانیات ہوتے ہیں, وہیں پہ وہ مچھ میں دفنا دیتے. تو کس نے کوئی ایسی بحث کرنی تھی اور کس نے مچھ اور بلوچستان کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی ہم نے وہ تقریریں کرنی تھی؟ یہ تو ہزارہ قبیلے نے وہ 6-7 دن کا دھرنا دیا, ملک یہاں ٹرانسپورٹ ہوئی تو ہمارے ہوش بھی آئے, اور پھر آج ہم خیال کر رہے ہیں کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ, کیا جو ہے حل ہونا چاہیے. ان کے اسی اقدام کو تو بعد میں مزید رنگ دیے گئے کہ انہوں نے ایک کے بعد ایک مطالبے رکھے. لیکن سلمان صاحب, عمران خان صاحب کا وزٹ ہو گیا ہے, کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں عائشہ, میں سمجھتا ہوں 3-4 اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. یکسوئی اور سنجیدگی اختیار کریں. ٹھیک ہے. ہمارے جو سیکورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کے اندر بہترین کوارڈینیشن ہونی چاہیے, انٹیلیجنس نیٹ ورک فعال ہونا چاہیے. اور سب سے اہم بات, جب تک آپ وہاں پر احساس محرومی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کریں گے, آپ کا ڈیولپمنٹ فنڈ اسی اسپرٹ کے مطابق وہاں پر خرچ نہیں ہوگا, وہاں پر صنعتی عمل آگے نہیں چلے گا, کاروباری زندگی میں بہتری نہیں آئے گی, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک بات, وہ جو خاور صاحب نے جام کمال کی بڑی تعریف کی ہے, میں بھی ان کی بڑی تعریف کرتا ہوں. ویسے وہ 2013 سے 18 تک نواز شریف صاحب کے فیڈرل منسٹر رہے ہیں. ٹھیک ہے پروفیسر. دیکھیے اس میں اچھا ہوا, اس سے کرائسس جو ہے وہ اوور کم ہو گیا ہے, اور ڈیپینڈ کرے گا مسئلہ کس طرح حل ہوگا. دیکھیں, ایک تو وہ اسٹیٹ منسٹر تھے پیٹرولیم کے, کوئی ریزائن کر گئے تھے کچھ عرصہ پہلے, لیکن دیکھیں جب پرائم منسٹر آف دا ڈے, چیف منسٹر آف دا ڈے کہہ رہے ہیں, ذمہ داری لے رہے ہیں, تو میرے خیال میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ذمہ داری وزیر اعظم نے لی ہے بہرحال. اور اسی پہ ہم پروگرام ختم کریں گے. فیڈ بیک دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.